अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आज हम कुरान मजीद के 5वें पारे का मुख्तसर ख़ुलासा बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का जो 5वां पारा है, ये इब्तदा इस चीज़ से होती है कि इंसानियत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि निकाह के बग़ैर औरतों के साथ ताल्लुकात कभी भी ना बनाएं। निकाह जो होता है बेसिकली एक सोशल एग्रीमेंट होता है, जिसमें कबूल व इजाब होता है। दो गवाहों के सामने दो हम मज़हब रखने वाले मर्द और औरत ऐलान करते हैं कि आज के बाद ये आपस में इज़दवाजी ताल्लुकात रखेंगे, यानी मियाँ बीवी की ताकि एक पूरा प्रोसेस है जो एक सोशल सिस्टम है। इस्लाम ने इसको मुतारफ़ कराया। ये सब इस्लामी मज़ाहिब में था और इस्लाम ने इसको मॉडलाइज़ करके पेश किया। और आज दुनिया इस बात पे मजबूर हो गई है कि जिन लोगों ने निकाह जैसी मुक़द्दस चीज़ को छोड़ दिया, निकाह के बगैर ताल्लुकात बनाए, तो आज वो मादी तरक्की के बावजूद अपने ख़ानगी सिस्टम को खो बैठे हैं और आज वो अपने वालदैन को तलाश करते फिर रहे हैं। यूरोप के अंदर कसीर तादाद में एक ऐसी आबादी पाई जाती है जिनको अपने वालिद का पता ही नहीं होता कि उनका वालिद कौन है, क्योंकि वो लोग निकाह के बगैर ताल्लुकात कायम करते हैं। तो कुरान मजीद का ये पारा इब्तदा इस चीज़ से कर रहा है, 5वां पारा सूरत अन-निसा की आयत से, कि आप निकाह के बगैर किसी भी औरत से कभी भी ताल्लुकात कायम ना करें, क्योंकि जो शरीयत इस्लामिया के बुनियादी मकासद हैं वो एक लंबी डिटेल है, उस पर फिर कभी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन शरीयत इस्लामिया के बुनियादी मकासद में से जो एक मकसद है कि नस्ल इंसानी की जो ज़ात है, जो आपका नस्ब है, उसका तहफ़्फ़ुज़, ये शरीयत इस्लामिया के मकासद में से आता है कि औलाद को मालूम हो कि उनका ब्लड रिलेशन क्या है, उनकी ब्लड लाइन क्या आ रही है, उनका ख़ानदान क्या है, उनका वालिद कौन है। तो ये शरीयत इस्लामिया के बुनियादी मकासद में से एक मकसद भी है। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेहर, जो मेहर की रकम है वो अदा करो और उसके बाद फिर तल्लकात बनाओ, यानी मेहर जो है ये लाजमी और ज़रूरी है निकाह के दरमियान। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर आज़ाद औरत के साथ तुम इस्तात नहीं रखते, ग़ुलाम के साथ ताल्लुक़ रखते हो, तो उसका भी पूरा एक प्रोसीजर है। लूंडी के साथ अगर आपका ताल्लुक़ है लेकिन उससे अगर आपकी औलाद हो जाती है, तो फिर आप निकाह करके बाकायदा बीवियों की तरह उसके साथ ट्रीट करेंगे। लेकिन अब चूँकि ग़ुलामी का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए बांदियों का कंसेप्ट अब दुनिया से ख़त्म हो गया है। अब निकाह के ज़रिए ही हमें अपने जो समाजी ताल्लुकात है वो बनाने होंगे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कामयाब हिकमत अमली और कुरानी उसूलों का नतीजा है कि दुनिया से आज ग़ुलामी ख़त्म होकर रह गई है। और आगे इसके बाद अल्लाह फरमाता है कि निकाह में लाई हुई औरत जो है, अगर वो जना करे, आप जना में उसको देखते हो, तो ग़ुलाम औरत है तो उसको 50 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर आज़ाद औरत है तो उसको संसार किया जाएगा, संसार किया जाएगा, यानी मैदान में पत्थर मार मार कर उसको सज़ाए मौत दी जाएगी अगर उसने निकाह के बावजूद फिर भी जना जैसे जुर्म का इर्तिकाब किया है। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाता है कि बांदी के साथ अगर हमल ठहर जाए तो फिर उसके साथ आपको निकाह करना पड़ेगा। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर सब्र करो तो अल्लाह के नज़दीक बड़ा अजर है और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। कि ज़ब्त नफ्स की ताकीद की गई है कि अगर निकाह की इस्तात नहीं रखते हो तो फिर इशारा इस तरफ है कि तुम सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बदले में बेहतर अजर अजीम से नवाजेंगे। उसके बाद फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपने अहकामात को खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर रहा है ताकि तुम्हारी रहनुमाई हो और नेक लोगों के रास्ते पे चलो। बेशक अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह झुकने वालों को और तौबा करने वालों को पसंद करता है। जो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह चाह रहा है कि तुम पर रियायत करे, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि इंसान ज़ईफ़ है, इंसान कमज़ोर है, क्योंकि ये बनाया इंसान को अल्लाह तबारक व तआला नहीं है। तो वो खालिक जानता है कि कहाँ इंसान ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, ख्वाहिशात नफ्स से मगलूब होकर कोई गलती ना कर बैठे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल के रास्ते इसलिए कसरत के साथ मुतारफ़ करवाए हैं। अगर आप हलाल के रास्तों पे चलेंगे और जिस तरह इस्लाम और कुरान कह रहा है उस तरह चलेंगे, तो आप कभी भी
کمزوری نہیں پائیں گے، ضعف نہیں پائیں گے، اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے کبھی بھی ایک دوسرے کا مال نہ کھانا۔ یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھائیں۔ اس کو اگر وسط کی طرف دیکھا جائے تو دوسرے کی بیویوں کی طرف بھی آپ نظر نہ رکھیں، دوسرے کی بیویوں پہ بھی آپ ڈورے نہ ڈالیں، یہ بھی اس میں ایک مطلب آتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ آتا ہے کہ جو فائنینشیل پروسیس ہے اس میں کسی کا بھی مال خیانت کے ذریعے آپ حاصل نہ کریں، بلکہ مسلمان کے لیے اپنا مال جو حلال مال ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو سرکشی کرے گا، جو حدیں توڑے گا، اللہ کے احکامات کو پامال کرے گا، تو اس کے لیے پھر آگ کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو پھر چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بہت تمہارے معاف فرما دے گا۔ تو اس کی تفسیر میں بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ توبہ کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، وہ معاف ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی صغیرہ گناہ اگر بار بار اصرار کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے، کہ معافی پھر معافی، اور پھر چھوٹے کو آپ کمزور چھوٹا گناہ سمجھیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی جو نیکی ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور کوئی بھی گناہ ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے ہماری پکڑ ہو جائے۔ لیکن بہرحال قرآن کی آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر آپ بچتے رہو تو چھوٹے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ بڑے گناہوں میں علماء نے 70 سے زائد گناہ گنوائے ہیں، لیکن موٹے موٹے جو بڑے اہم چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، شراب پینا، عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ایک پروگرام آپ کے ساتھ ضرور کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ یعنی یہاں سورۃ النساء میں عورتوں اور مردوں کے کہا گیا ہے کہ آج کل کی جو عورتیں ہیں، یہ اس وقت بھی کنسپٹ پایا جاتا تھا کہ عورتیں مرد کے برابر اور مرد عورتوں کے برابر، تو اللہ نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ عورت کا جو سٹرکچر بنایا گیا وہ اپنے انداز کے ساتھ عورت کو بڑی اہمیت زندگی میں دی گئی۔ عورت کائنات کا ایک لازمی جزو ہے، عورت کی انسانیت میں ایک بڑی اہمیت ہے، لیکن مرد کی اپنی ڈیوٹیز ہے، مرد کا اپنا مقام ہے۔ عورتیں مردوں کے ساتھ حسد نہ کریں اور مرد عورتوں کے ساتھ حسد نہ کریں، یعنی عورتیں ان کی جو معاملات ہیں ان میں مداخلت نہ کریں اور مرد ان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں کے قیام کی آرزو نہ کریں، یعنی جو عورتیں کام کر رہی ہیں مرد ان کی آرزو نہ کریں، اور عورتیں مردوں والے کام کی آرزو نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ جسم کے لحاظ سے ہو، وہ لباس کے لحاظ سے ہو، وہ عادات و اطوار کے لحاظ سے ہو۔ مردوں کو مرد ہی رہنا چاہیے اور عورتوں کو عورتیں ہی رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے اس میں ڈائمنشنز میں داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مقرر کر دیے وراثت میں تمہارے وارث، تو اس کے مطابق جو اسلام کا وراثتی قانون ہے اس کے مطابق اپنا انصاف کے ساتھ عورت کو بھی حصہ دو، مرد کو بھی حصہ دو، بچے کو بھی حصہ دو، بوڑھے کو بھی، ننیالی ددیالی جو جو رشتہ دار آ رہے ہیں، قرآن میں وراثت کے اصول ہیں ان کے مطابق آپ تقسیم کرو۔ آگے مرد انتظامی اور امور پر عورتوں کا حاکم ہے، اور عورت جو ہے وہ منتظم نہیں ہے بلکہ گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ عورت کو مالک گھر کا بنایا گیا ہے اور مرد کو منتظم گھر کا بنایا گیا ہے، کہ مرد انتظام اور انصرام کرتا ہے لیکن عورت گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ عورت کو کبھی بھی لونڈی یا کم تر سمجھنا یا پاؤں کی جوتی سمجھنا یہ جاہلیت کا شیوہ ہے، اسلام کبھی بھی ایسی چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں خاوندوں کی غیر موجودگی میں، جب خاوند گھر میں نہ ہوں تو پھر ان کے بستروں کی حفاظت کریں، ان کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ انہوں نے وہ مرد کی جو حق ہے اس میں ناانصافی کی ہے، ان کی امانت میں خیانت کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو پھر ان کے بسترے الگ کر دو، بیڈ ان کے الگ کر دیے جائیں، ان کے ساتھ سویا نہ جائے۔ اس سزا پہ بھی اگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کو احسن طریقے کے ساتھ الگ کر دیا جائے۔ ظلم کبھی بھی اللہ فرماتا ہے کہ نہ کرو،
ظلم کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی اگر مسائل حل نہ ہوں تو مرد کے خاندان سے بھی دو عزت دار آدمی اور عورت کے خاندان سے بھی دو عزت دار آدمی مل بیٹھ کر کوئی صلح کا راستہ، کوئی حکمت والا راستہ اختیار کریں جس میں دونوں کی بہتری ہو، کیونکہ اسلام گھر ٹوٹنے سے بچاتا ہے، دو خاندانوں کو جدا کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ ملاپ کی طرف اور اتفاق کی طرف لانا چاہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ علم والا اور وسعت والا ہے، یعنی اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے کہ مرد کے دل میں کیا ہے اور عورت کے دل میں کیا ہے، تو جو حق کی طرف ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آگے پر اللہ فرماتا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے تو قرآن کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جہاں جہاں بھی اللہ اپنے حقوق کا ذکر کر رہا ہے تو اکثریت کے ساتھ وہاں ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر کر رہا ہے، کہ جہاں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج بدقسمتی سے والدین کے ساتھ اگنورنس کا ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ مالی طور پہ تو والدین کو خوش رکھتے ہیں لیکن اٹینشن نہیں دیتے، آئیز کنٹیکٹ ان کے ساتھ نہیں بناتے، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، فیس بک اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے والدین سے بات چیت نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، اولاد کو تمہاری والدین کو تمہاری گفتگو، تمہاری بات چیت اور یہ چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ یہ بھی والدین کے آداب میں سے ہے اور فرائض میں سے ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی جائے، بات کی جائے، احسن طریقے کے ساتھ والدین کے ساتھ کلام کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قرابت داروں اور پڑوسوں کے ساتھ، ہم مجلس جو دوست ہوتے ہیں، ہم سفر جو راستے میں دوست ہیں، اس کے ساتھ غلام اور باندیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ برابری کے ساتھ چلیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دوست غریب ہے، سفر میں بیٹھا ہوا دوسری سیٹ پہ بیٹھا ہوا غریب آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ بات کرنے کو حقیر سمجھیں۔ آپ کی کلاس میں کوئی غریب سٹوڈنٹ آ گیا تو آپ اس کو حقیر جانیں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو آپ اس کو اگنور کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے عاجزوں کے ساتھ دوستی بنائیں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مال و علم تقسیم کرنے میں بخل کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کو بھی مخلوق میں لٹاتے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا نہیں مال، یہ اللہ کا فضل آپ پہ ہوا ہے، اس کو دنیا میں تقسیم کرتے جائیں۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جتنا اللہ کے کنبے پہ خرچ کریں گے اللہ اور دیتا جائے گا۔ آپ کو اگر علم و حکمت کے موتیوں سے نوازا گیا ہے تو علم و حکمت تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل کو تقسیم کرتے جائیے، معاشرے میں علم و حکمت کو پھیلاتے جائیے، اس روشنی کو آگے پھیلاتے جائیے، جتنا آپ پھیلائیں گے یہ زیادہ ہو جائے گی اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن علم اور دولت اگر کسی نے چھپائے رکھے ہیں تو پھر ان کے لیے آگ کا دردناک عذاب ہے۔ وہ ہمارے حکیم ہوں جو کشتے لے کے قبروں میں چلے گئے لیکن راز آگے نہیں دیے، وہ طب کے میدان کے لوگ ہوں جو راز آگے نہیں دیتے، وہ سائنس کے میدان کے لوگ ہوں جو پازیٹیو علم آگے نہیں پھیلا رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ سب سے جو بری دوستی ہے وہ شیطان کی دوستی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے باتیں کرتے رہیں، چاہے وہ جہاد کے میدان میں ہوں، چاہے وہ قرآن پڑھتے ہوں، چاہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہوں، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو جہنم کے نچلے درجے میں پھینکوں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر حال میں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص اور للہیت والی اللہ ہمیں عبادت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ بھی آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے، یعنی حقیقت میں ایمان والے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ کمال بات فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور اتنا ظلم بھی نہیں کرتے جتنا کھجور کو توڑا جاتا ہے اس کے اندر ایک سفید ریشہ، ایک جلی ہوتی ہے سفید، اتنا بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں ڈالوں گا۔ یعنی آپ جو نیکی کریں گے یا جو گناہ کریں گے اس کے مطابق ہی اللہ اجر دے گا۔ اللہ کا فضل عظیم ہے لیکن اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا وہ کیا وقت ہوگا
جب امتوں پر گواہ پیش کیے جائیں گے اور اس امت پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پہ گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ دیکھ کے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ خوش ہو جائیں۔ امتی وہی ہے جو ایسے اعمال کرے کہ اس کا نبی خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کر امتی کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عقیدت اور اطاعت میں ہمیشہ رکھے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن منکر لوگ حیرت کریں گے کہ کاش، حسرت کریں گے کہ کاش زمین پھٹے اس کے اندر چلے جائیں، آج ہم اللہ کا سامنا نہ کریں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس دن سامنا کیا جائے گا، ان کی کوئی بھی کرتوت چھپا ہوا نہیں رہے گا، ان کے سامنے پیش کر کے ان کو جو اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، ان کو جزا و سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ احکامات کی طرف آ رہا ہے۔ نماز جو اہم عبادت ہے، پہلی عبادت توحید اور رسالت کے بعد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نشہ چاہے نفس کا ہو، چاہے نشہ جو ہے شراب کا ہو، جب ایمان کی حالت میں آپ جب نماز کی طرف جاؤ تو پاک صاف ہو کر جاؤ۔ ایک نشے کی حالت میں نہیں جانا، ایک ناپاکی کی حالت میں آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ آپ نے پہلے پاک ہونا ہے، پھر نماز کی طرف جانا ہے۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب نشہ حلال تھا، لیکن اس کے بعد نشہ مطلقاً حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ نشے والا شخص تو مسلمانی کی صفت میں کہیں بہت پیچھے چلا جاتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے، بڑا کبیرے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ تو نشے کی حالت میں کبھی بھی نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ ہی آیات تیمم اتاری گئی ہیں کہ جہاں آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تیمم کرنے کے بعد پھر آپ نماز کی طرف آؤ، لیکن نماز ضرور قائم کرو، پاکی کی حالت میں قائم کرو۔ یہ بھی اس امت کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائیں کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جہاں پانی نہ ملے تو وہاں تیمم کی توفیق دی کہ تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی پاک مٹی سے آپ وضو والے اعضاء دھو سکتے ہو 3 دفعہ، تو پھر آپ نماز کے لیے جا سکتے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں تحریفات کر دی، یعنی الہامی مذاہب کی جو کتابیں تھیں، توریت، زبور اور انجیل، ان کے احکامات کو رد بدل کر دیا، احکامات میں خیانت کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بڑے گھاٹے کے سودے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ ہی دوست ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ پھر آگے اللہ دوبارہ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے کتابوں میں تحریفات کر کے الہامی کتابوں میں تعریفات کی ہیں، اور یہاں یہ رائنا کا ایک لفظ بولتے ہیں جو ذو معنی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذو معنی استعمال کر کے آپ اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہو سکتے۔ آپ انظرنا کہو جو ضرور بہتر ہے، اگر آپ مومن ہو تو آپ انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کفر کی وجہ سے ان یہودیوں پہ لعنت کر دی گئی ہے، اہل کتاب پہ لعنت کر دی گئی ہے، اور بہت قلیل لوگ ہیں، کم لوگ ہیں جو حق کی طرف آئیں گے، اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لوگو کتاب الہی پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، جس طرح پچھلی امتوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور کوئی بندر اور کوئی خنزیر بن گئے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، جس طرح یوم سبت والوں پہ لعنت تھی۔ یہ یوم سبت سے یہ مراد ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے ایک دن آزمائش کے لیے رکھا تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، تو یہ بظاہر تو منع ہو گئے، لیکن ہفتے کے دن جا کے بننا لگا آتے، اس کے جو نہر جا رہی ہوتی، پانی جا رہا تھا، پانی کو بند کر آتے، مچھلیاں جمع ہو جاتی، اور اتوار کو صبح صبح جا کے پکڑ لیتے اور کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا۔ کرتوت دیکھیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی دھوکے کی وجہ سے میں نے ان پر لعنت کر دی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ فرماتا ہے جو میرا حکم ہے وہ ہر حال میں پورا ہو کے رہے گا، میں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن میری ذات میں کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میری صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اے انسان، کبھی بھی شرک کے قریب نہ جانا، یہ ظلم عظیم ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ آگے خود پسند لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کھجور کے اندر جو جھلی کے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن جو خود پسند لوگ ہیں ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ خود پسند لوگ اپنی چھری سے اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی
خود پسندیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کتاب الہی میں تحریفات کر کے جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑے گناہ گار ہیں اور عہدے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ یہودیوں کے باطل عقائد کی اللہ تبارک و تعالی مذمت فرماتا ہے، اور ان بد عقیدہ لوگوں پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے لعنت کی ہے اور کبھی بھی ان کا اللہ مددگار نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اپنی بادشاہی میں سے اگر اللہ ان کو بادشاہی دے تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی کو شیئر نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ یہ تقسیم نہیں کریں گے، اپنے اختیارات میں سے کسی کو بھی نہیں دیں گے، کسی کو فائدہ نہیں دیں گے، اور حسد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے فضل والے لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی عزت دے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی مال دے۔ اللہ نے کسی کو وجاہت دی ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی وجاہت دے۔ لیکن کبھی بھی اللہ کی عطا پہ حسد نہ کریں کہ اس کو دیا ہے اور مجھے نہیں دیا، وہ اس کی تقسیم ہے، جو کسی اور کو دیا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، جو تجھے دیا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ جو نعمت تجھے ملی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، جو کسی دوسرے کو ملی ہے وہ اپنے انداز کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس لیے حسد سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ آل ابراہیم پہ میں نے پہلے بھی فضل کیا، ان کو حکومتیں اور سلطنتیں عطا کی، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جلدی عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے پھر کفر میں چلا جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے پھر کفر میں چلا جاتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بس ان کی حکمتوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ایمان لایا ان کے لیے جنت کو مزین کر کے سجا کر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب کسی فیصلے کے لیے تمہیں منصف بنایا جائے تو حق کا فیصلہ کرو۔ میرے معزز سامعین، یہ آیت جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ ووٹ جب ہم دیتے ہیں، ہم جمہوری سسٹم میں ووٹ دیتے ہیں، لیکن فاسق اور فاجر کرپٹ لوگوں کو اگر ہم منتخب کرتے ہیں تو ہم اس قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت اہل بندے کے دی جائے، کیونکہ آپ کی امانت سے وہ حاکم بنتا ہے، مسلمانوں پہ رولنگ کرتا ہے۔ آپ نے اگر کسی ظالم کو ووٹ دیا تو اس ظلم میں آپ حصہ دار بن گئے، قیامت کے دن آپ کو بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر منصف بنو تو صحیح فیصلہ کرنا۔ زندگی میں کبھی بھی کسی جرگہ میں، کسی ناطہ میں، کسی فیملی ایشو میں، کسی ملکی ایشو میں، کسی بین الاقوامی معاملے میں آپ کو منصف بنایا جاتا ہے، کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ منصف بنے ہوئے ہیں، تو خدا کے لیے انصاف کیجیے گا۔ جو انصاف نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مسلم حکمرانوں کی، یعنی حاکم وقت جو مسلمان ہو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، خیر کے کاموں میں، شر کے کاموں میں کسی کی بھی آپ نے اتباع نہیں کرنی۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں بندوں کا حکم نہیں مانا جاتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے آپس میں اختلافات ہو جائیں تو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر باہمی مشاورت کے ذریعے ان اختلافات کو ختم کرو، لیکن آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں اختلافات کو بڑھاؤ نہ، بلکہ قرآن کو درمیان میں رکھو، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق لیتے ہوئے اختلافات کو ختم کرو، اور یوم آخرت پر ایمان رکھو۔ اس سے زیادہ بہتری کوئی بھی نہیں ہے، آخرت پر ایمان لانے سے زیادہ اچھا انجام کسی کا بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ منافقوں کی حرکت اور دلی ارادے اللہ خوب جانتا ہے، اسی وجہ سے ان کو مزید گمراہیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب منافقوں پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی، اور جب کوئی خیر ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ چشم پوشی کیجیے۔ بڑے خوبصورت اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا، قول بلیغ کے ساتھ، یعنی ایسے نپے تلے انداز کے ساتھ اشاروں میں ان کو بتا دیجئے کہ ہم آپ کی جو کرتوتیں ان سے واضح ہیں، لیکن صاف طریقے کے ساتھ نہ بتائیے۔
ایک قول بلیغ کے ساتھ ان کو بتا دیجئے، اگر وہ نصیحت کو مان لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے، مومن جب کو اس کو پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مومن کو جب کوئی پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، تمہاری کسی کمزوری اور عیب کی وجہ سے ہے، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تمہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور اللہ کے فضل سے پہنچتی ہے، کیونکہ رسول جب تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تم میں سے اگر کوئی خطا کر بیٹھے تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر شفاعت مانگو۔ تو بڑا خوبصورت لفظ ہے لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ کی رحمت وجد کرتے ہوئے تمہیں تھام لے گی۔ تم مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، تم مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ سے استغفار کر کے تو دیکھو، اللہ معافیوں کے خزانے تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی زندگی کی ہر بات، ہر فیصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو حتمی اور فائنل بات نہ سمجھیں گے، اور نبی علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف دل کا تنگ ہونا بھی، دل میں ذرا سا احساس ہو جانا بھی کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو یہ ایمان کے منافی ہے، بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، بندہ نفاق کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ بے چون و چراغ تسلیم کرنا چاہیے، کسی بھی ہیل و حجت کے بغیر تسلیم کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض ان کو قتال کا حکم دیا جاتا، یعنی آپس میں جو نظریاتی اختلاف رکھنے والے ہیں ان کو قتل کرو، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو قتل کرو، یا گھر چھوڑنے کا حکم دیا جائے، تو بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے اور اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، لیکن جو ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں حقیقت میں انہی لوگوں کو میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں، صراط مستقیم پہ چلاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو حقیقت میں یہی لوگ دوست ہیں انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے۔ اور جو جس کا دوست ہوگا، بخاری کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور وہ بہت خوب علم رکھنے والا ہے، یعنی جس کو جو عطا فرماتا ہے اس کا فضل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اے لوگو ایمان لاؤ لیکن اپنا دفاع مضبوط رکھو اور جماعت اندر جماعت نکلا کرو، یعنی مل کے باہر نکلا کرو اگر خطرے کے حالات ہوں۔ تو ویسے بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اکیلے آدمی پہ شیطان جلدی حاوی ہوتا ہے۔ صوفیاء کی ٹرم میں لیا جائے، روحانی ٹرم میں لیا جائے تو کہیں بھی اکیلا پن سے بہتر ہے کہ دو آدمی ہوں، وہ اللہ کی بات کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو بہتر ہے۔ لیکن خلوت میں اگر اللہ کی جلوت آ جائے تو پھر تو عجب انجمن آرائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خلوت میں مع اللہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے تو اس کے لیے تو خلوت بہتر ہے، لیکن عام آدمی کے لیے خلوت اچھی نہیں ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ لیکن یہاں جنگی حالات کی وجہ سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی نکلو تو جماعت کے ساتھ نکلو، اکیلے نہ نکلو، اکیلے جو نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ میاں محمد بخش صاحب نے سیف الملوک میں کمال بات کہی کہ جیڑی بکری اجڑوں کیڑی او پگیاڑاں جوگی، بکری بھی اگر اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو پگیاڑ اس کو لے جاتے ہیں۔ مومن جماعت کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، مومن اتفاق کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، یعنی جہاد کی خاطر نکلتے ہیں، ظلم کے خلاف نکلتے ہیں، اللہ کا پیغام بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بڑا انعام ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ کہ تم لوگ کیوں نہیں جہاد کے لیے نکلتے جب تمہیں عورتیں اور بچے پکار کر ظلم کے خلاف پکار رہے ہوں، لیکن تم اگر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو یہ بڑا ظلم ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی ظلم ہو تو وہاں مسلمان کو حکم ہے کہ خاموش نہیں رہنا بلکہ جہاد کے لیے میدان عمل میں آنا ہے۔ اور جو لوگ مومن ہیں حقیقت میں وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، اور شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں۔ طاغوت ہمیشہ شیطان کے راستے میں ہوتا ہے، لیکن اہل حق
اللہ کے مجاہد ہوتے ہیں۔ مسلمان حقیقت میں یہ اللہ کے غلام اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے شیروں کا قافلہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، یہ حزب اللہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں بھی ظلم آ جائے تو وہاں آپ اٹھ کھڑے ہوں، وہاں آپ انتظار نہ کریں بلکہ جہاد شروع کر لیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منع کیا لوگوں کو ظلم سے، لیکن پھر بھی جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب لڑائی فرض کر دی گئی ان پہ تو انہوں نے سوال اٹھائے، منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کو جب منع کیا کہ آپس میں نہیں لڑنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب جہاد کی باری آئی تو انہوں نے چون چنا آگے سے بات چیت شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی بڑی قلیل ہے، اتنی قلیل ہے کہ ایک قطرے جتنی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ اللہ آخرت میں رائی کے دانے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب قتال کا حکم آئے، جب جہاد کا حکم آئے، جب نماز کا حکم آئے، جب زکوٰۃ کا حکم آئے تو فوراً ادا کرتے جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہو اگر مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو کے رہو، بروج مشید کے اندر بھی اگر بند ہو کے رہو، پھر بھی اللہ فرماتا ہے موت نے آ کے ہی رہنا ہے، موت کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ جتنے بھی مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ منافقین کو اگر سکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر دکھ پہنچتا ہے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، تمہارے نفسوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں دکھ پہنچتے ہیں، اور سکھ جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے گواہ بنا کر آپ کے اوپر، یعنی امتوں کے اوپر رسولوں کو گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، حقیقت میں جو اطاعت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا پھر کہ منافقین کی جو دوگلی پالیسیاں ہیں ان کو واضح کر دیا گیا کہ جب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو تمہارے حق کی بات کرتے ہیں، تمہاری طرفداری کی بات کرتے ہیں، لیکن راتوں کو جب چھپ چھپ کے دشمنوں سے ملتے ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور اگر تمہیں فتح ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر دوسروں کو فتح ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، یہ بہت ہی جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر بھیجا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، قرآن کو سوچتے کیوں نہیں؟ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ قرآن میں ڈوبے تو ان کو معلوم ہو کہ خیر کہاں سے آتی ہے اور شر کہاں سے آتی ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے، اس سے ہر حال میں فضل مانگنا چاہیے، فضل والوں کو یہ اللہ کی ہدایت ملتی ہے۔ آگے جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ مومن تلواروں کے سائے تلے اللہ کی جنت تلاش کرتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف ہر حال میں اٹھ جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے گا کسی کی تو اس کا اجر پائے گا، لیکن کسی ظالم کی، کسی برے انسان کی، کسی کرپٹ انسان کی اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کو بڑا گناہ ملے گا اور اس کو عذاب دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلام کا جواب ایسن طریقے کے ساتھ دیا کرو، جتنے کلمات کسی نے ادا کیے ہیں اس کے بدلے میں اتنے ہی کلمات ادا کرو، اس سے زیادہ اچھے انداز میں ادا کرو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یعنی الفاظ ملا کر اچھے انداز کے ساتھ اس کو جواب دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی وہ معبود ہے جو قیامت کے دن تم سب کو جمع کر کے حق دکھا کے رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس کی بدنیتوں کی وجہ سے کوئی اعمال آتے ہیں تو اللہ ان کو کبھی بھی حق کا راستہ نہیں دکھاتا، کیونکہ جس کی نیت کھوٹی ہوتی ہے وہ منافق ہوتا ہے، اس کو حق کا راستہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کافر بنا لیں۔ مسلمانوں کو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا، ان کی دوستی ایسی ہے کہ یہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے
کہ کفار کے ساتھ بھی جو جنگ ہیں اور صلح کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کس وقت کفر کے ساتھ جنگ ہو، جب ظلم انتہا کو پہنچ جائے تو آپ نے جنگ کرنی ہے، لیکن صلح کا راستہ آئے، کوئی حق اپنا لے، کوئی عین میدان جنگ میں بھی حق کو تسلیم کر لے، آپ تلوار چھوڑ دیں اور اس کو اسلام کے دائرے میں لے آئیں، اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آپ صلح بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام جنگ اور صلح دونوں کا ایک پورا پیٹرن دیتا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآنی فلسفہ ظلم کے خلاف ہے، جب ظلم ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ بس اب صلح کر لی جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے قتال کرتے ہیں، تو وہ مومن لوگ ہوتے ہیں۔ ناحق کسی کے خلاف اگر تلوار اٹھ جائے تو اسلام نے سخت منع کیا ہے، قتل کا بدلہ قتل دیا گیا ہے کہ قصاص لینا ہے، اور ناحق قتل کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قتال سے پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم پہ آپ کی تلوار اٹھ جائے۔ جہاد کرنے سے پہلے، قتال کرنے سے پہلے خوب اچھے طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ آپ کی تلوار صرف ظالم کے خلاف ہی اٹھے، کسی مظلوم کے خلاف نہ اٹھ جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مال غنیمت کے لیے جہاد کبھی نہ کرنا، مال غنیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ جہاد جب بھی کیا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر جو جہاد رکھنے والے ہیں، جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جہاد والوں کا اجر بہت زیادہ ہے، شہید کا اجر بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر رکھتے ہوئے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور انداز کے ساتھ مجاہدین اسلام کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بڑا اجر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہجرت نہ کرنے والوں کی وعید کی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احکام آنے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے ہجرت نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اللہ معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا، مہربان اور غفور و رحیم ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ہجرت کرنے والوں پر اللہ زمین پھیلا دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑا ثواب اور بڑا اجر ہوتا ہے۔ آگے اللہ غفور و رحیم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ سفر کی نماز کا حکم دے رہا ہے کہ اگر آپ مسافر ہو تو 90+ کلومیٹرز کے بعد آپ کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، غالباً 93 کلومیٹر یا 94 کلومیٹر کے بعد آپ کی نماز قصر ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو فرض نماز ہے وہ آدھی پڑھنی ہے، یعنی 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، فجر اور مغرب کے علاوہ یہ 2 پوری پڑھنی ہے اور باقی نمازیں آدھی پڑھنی ہیں۔ اس کا پورا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بعض حدیثوں میں 9 میل بھی آیا ہے۔ اس قرآن کی اس حدیث کی تفسیر میں بتاتا چلوں کہ بعض حدیث میں، مسلم شریف کے ایک حدیث میں آیا کہ 9 میل کا جو سفر ہے اس پہ بھی قصر بن جاتی ہے، آپ نماز آدھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی دشمنی کی بات کی ہے کہ وہ کھلم کھلا تمہارے دشمن ہیں، اس لیے حالت جنگ میں جب نماز قائم کرو تو ایک ٹولی نماز ادا کرے، ایک ٹولی پیچھے ہتھیار لے کے ان کی حفاظت کریں۔ پھر وہ جب نماز پڑھ چکے ہیں تو وہ ان کی جگہ ڈیوٹی سنبھال لیں، پھر دوسرے لوگ جا کے نماز ادا کریں۔ یعنی حالت خوف میں جو نماز ہے وہ الگ طریقے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ اپنے اسلحہ کی ہر لحاظ سے حفاظت کرو۔ اسلحہ مومن کا زیور ہوتا ہے، مومن کا ہتھیار اسلحہ ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ دشمن کے خلاف کام آتا ہے۔ آگے اللہ منافقین کی بات فرما رہے ہیں کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ تاکید ہے کہ وہ نماز کے بعد کھڑے ہو کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، کروٹ بدل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے دیکھے ان کے انداز بھی بتا دیے کہ کس حال کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے ذکر سے روکنا نہیں چاہیے بلکہ ذکر والوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا ذکر بلند کرنا چاہیے۔ نمازیں جو آگے اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ امن کے زمانے میں جو نماز ہے یہ مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ حالت جنگ میں آپ مخصوص انداز کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حالت امن میں نماز کا جو پورا پروٹوکول ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، پوری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ جنگ میں جو تمہارے زخمی ہے اللہ کہتا ہے ان کا اجر ہے، جبکہ کافروں کے زخموں کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے جب نبی تمہیں حکم دے، یعنی سپریم لیڈر تمہیں حکم دے کہ کافروں کے مقابلے کے لیے ان کا پیچھا کرو تو آپ پیچھا کریں۔ یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے تم بھاگو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ حق کے ساتھ آپ ان کے فیصلے کر سکیں اور اللہ سے بخشش مانگیں، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو خائن ہے اور جو ظالم ہے اس کی کبھی بھی وکالت نہ کرنا، ان کی جو وکالت کرتا ہے وہ بڑا خسارے میں ہوتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے خائن اور ظالم کی کبھی بھی وکالت اور سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں جو کورٹ اور کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیس لینے سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ یہ کیس حق والا ہے یا باطل والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وکیل صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیں، وہ حق کا ساتھ دیں، تو آپ دیکھیں معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ ایسا وقت ہو کہ ایسے وکیل اللہ سے ڈرنے والے ہوں کہ مجرم کو وکالت کرنے کے لیے کوئی بندہ نہ مل سکے، تو آپ دیکھیں پھر جرائم کی شرح کم ہو جائے گی۔ ہمارے اداروں کو بھی خائن اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ وہ مقتدر حلقے ہوں یا ادارے ہوں، ان کو چاہیے کہ خائن لوگوں کے ساتھ اور ظالم لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ سے جھگڑے گا خائن اور ظالم کے حق کے لیے، یعنی ان کی وکالت اللہ کے سامنے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے اور اس کا وبال بھگتے گا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ ہدایت ہے، اس کے فضل سے ہدایت مانگنی چاہیے جس کو وہ معاف فرما دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کو اللہ فوراً اجر دے دیتا ہے، اور جو ان سے روگردانی کرتا ہے اللہ سے، وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ یاد کرا رہا ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ میں معاف کروں گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کروں گا۔ اور جو لوگ شیطان کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، وہ انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ اس کی جماعت میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ شیطان کو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میں نے مہلت دے دی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو اس کے راستے پہ چلے گا وہ خسارے میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کا جو دھوکہ ہے، وہ وعدہ ہے، وہ جھوٹ والا ایک وعدہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ لوگ شیطان کے راستے پہ چلنے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ضرور بے ضرور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہے؟ کیوں تم شیطان کے وعدوں کی طرف جاتے ہو؟ تم اللہ کے وعدوں کی طرف آؤ، تم ضرور جنت میں چلے جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے اور وہ کسی کی خواہش کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک کسی کی کیا خواہش ہے؟ اللہ جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے رسولوں سے محبت، پیار اور ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کوئی مذکر ہو یا مؤنث، یعنی مرد ہو یا عورت، جو نیکی کرے گا وہ ضرور اجر پائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بار بار کہ کھجور کے اندر جو ایک سفید جلی ہوتی ہے، اتنا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو سجدے کی راہ میں چلا، جو جھک گیا، جس نے اللہ کی راہ میں سجدہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ ابراہیمی طریقہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ آج بھی جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ لوگ وراثت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ وراثت میں جن کے حصے مقرر کیے گئے ہیں ان کو حصہ دیا جائے۔ عورتوں کے مہر کے حوالے سے فرمایا کہ مہر کے بغیر عورتوں کو نکاح میں نہ لاؤ، اور یتیم بچیوں کا مہر بھی ادا کر کے ان کو نکاح میں لاؤ، اور کمزوروں اور بچوں کا خیال رکھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر سورۃ النساء کے مضامین آپ دیکھیں، جہاد کے بعد اور قصر نماز کے بعد پھر عورتوں کے حقوق کی بات آگے اللہ فرماتا ہے کہ مرد کا کام ہے کہ وہ نان و نفقہ بیوی کو لا کے دے، اور بیوی کا کام ہے کہ وہ عورت کے مرد کی حقوق کا خیال رکھے، مرد کے نفس کی حفاظت کرے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کر رہی تو وہ بھی شریعت سے روگردانی کر رہی ہے، اور مرد اگر بیوی کو نان و نفقہ نہیں دے رہا تو وہ بھی شریعت کے اصولوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ عورتوں کے درمیان ظاہری انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو دل کسی کی طرف بھی آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اگر ایک بیوی کے ساتھ ایک رات
دوسری کے ساتھ دوسری، تیسرے کے ساتھ تیسری، چوتھی کے ساتھ چوتھی رات، اور پھر پانچویں رات پہلی کے پاس آئے گی۔ یعنی ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرنا، پیسہ دینا ہے، رقم دینی ہے، کھانا پینا دینا ہے تو ایکول دینا ہے، برابر دینا ہے، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ہوگا۔ اور اگر انصاف نہیں کرو گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے والا ہوگا وہ لنگڑا اٹھایا جائے گا، یعنی معذور ہوگا۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہر حال میں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، اور اگر انصاف نہیں کرتے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض تمہاری نباہ نہیں ہو سکتی بیویوں کے ساتھ تو طلاق کا ایک حلال راستہ ہے، احسن طریقے کے ساتھ اس پہ چل سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ آسمان اور زمین وہ ان کا مالک ہے، اور اللہ کافی ہے مددگار کام بنانے کے لیے۔ کام جتنے بھی بننے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بننے ہیں، اس کے آگے جھک جائیے، سارے کام بن جائیں گے۔ غیروں کے آگے جتنا بھی جھکیں گے کام نہیں ہوں گے، کام میرے اللہ کے آگے جھکنے سے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہے تو ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ یعنی اگر تم سرکشی کرو گے، تم وہ اللہ نے جو تمہاری ڈیوٹیاں لگائی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں ہٹا کر نئی قوم کو بھی لے آ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز بھی کرنا مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے دنیا کا میں اجر مانگے گا نیکی کا تو اس کو دنیا میں اجر دیا جائے گا، لیکن جو آخرت میں مانگے گا اور دنیا اور آخرت دونوں کا مانگے گا تو اس کو دونوں میں مل جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، چاہے اپنے نفس کے خلاف ہی فیصلہ دینا پڑ جائے لیکن انصاف پہ چلنا ہے۔ آگے اللہ پر فرماتا ہے کہ مجھ پر، میرے فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لے آؤ، اور جو اس سے انکار کرے گا وہ گمراہی میں پڑ گیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو ایمان لا کر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے عزت صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت نہیں ہے۔ آج کی ہماری جو لبرل مافیا نام نہاد جو مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو مغرب اور یورپی ممالک سے اور یورپی یونین سے اس حد تک ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ حق کی بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مشرق سے بھی تعلق رکھیں، مغرب سے بھی تعلق رکھیں، دنیا کے ہر خطے، ہر ملک کے انسانوں سے تعلق رکھیں، حکمرانوں سے تعلق رکھیں، لیکن برابری کی سطح سے تعلق رکھیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ امریکہ میرا ساتھ دے گا تو میں تر جاؤں گا، روس میرے ساتھ ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، چین میرے ساتھ آئے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، کامیاب وہی ہوگا جس کے ساتھ اللہ ہوگا۔ آپ اللہ کے ہاں عزت تلاش کریں اور برابری کے سطح پہ دنیا کے تعلقات قائم رکھیں تو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہمارا مقدر ہوں گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تم کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو دین کا مذاق اڑائیں، جو شاعر اللہ کا مذاق اڑائیں، جو تمہاری تہذیب و تمدن کا مذاق اڑائیں تو تم ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو۔ تعلقات برابری پہ ہونے چاہیے۔ تم ان کی تہذیب کو اگر برا بلا نہ کہو تو وہ تمہاری تہذیب کو بھی برا بلا نہ کہیں۔ اختلافات نظریات پہ ہونے چاہیے، دلائل کے ساتھ ہونے چاہیے۔ کسی کی تضحیق کرنے والی قوم کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ منافقین کی مذمت ہے کہ وہ جنگ کی دونوں طرف پہ مسلمانوں کا بھی ساتھ اور منافقوں کا، کافروں کا بھی ساتھ، اگر یہ جیت گئے تو ادھر آ جائیں گے، وہ جیت گئے تو ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکوں گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے یہ درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں، نہ ادھر آتے ہیں نہ ادھر آتے ہیں۔ اس سورۃ النساء میں منافقین کی بڑی مذمت کی گئی ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، ان سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے منافق در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کا جو انجام ہے وہ جلد بھگتیں گے۔ آگے منافقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ذکر کم کرتے ہیں. ہمیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے اللہ کا ذکر بلند کرنا چاہیے, کیونکہ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے گا, درود و سلام کے نغمے الاپے گا, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گائے گا, وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا. بار بار اس صورت میں اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ, آپ مسلمانوں کو دوست بناؤ. اگر مسلمان کمزور بھی ہے اس کا دوست بناؤ, اللہ تمہاری مدد کرے گا, کیونکہ طاقت اللہ کے پاس ہے, اقتدار اللہ کے پاس ہے, اختیار اللہ کے پاس ہے. تم کافروں سے مغلوب نہ ہو, تم کافروں سے متاثر نہ ہو, بلکہ برابری کی سطح کے تعلقات رکھو. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم کافروں کو دوست بنا کے اللہ کے لیے حجت بنا رہے ہو, یعنی اپنے لیے جہنم کا راستہ تیار کر رہے ہو. آگے اللہ فرماتا ہے پھر کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے. البتہ جنہوں نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا تو وہ مومنوں کے ساتھ ہو گئے, تو اللہ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے. یعنی جو مومنوں کے ساتھ سنگت اختیار کرے گا, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے گا, تو وہ جنت میں جائے گا. تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا کرنا ہے. یہ اس پارے کی 5ویں پارے کی آخری آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم نیک ہو جاؤ, تم مومنوں کے ساتھ دوستی کر لو, اپنے دین کو خالص کر لو, تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر. تم شکر گزار ہو, ایمان لاؤ, تو اللہ بڑا مددگار ہے اور بڑا اجر دینے والا ہے. بس معزز سامعین, آج کی گفتگو 5ویں سپارے کی آخری آیت پہ یہاں ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم نیک ہو جائیں, ہم اچھے ہو جائیں, تو اللہ کبھی بھی ہمیں عذاب میں نہیں ڈالے گا. مومنوں کے ساتھ ہم دوستی کر لیں, اپنے دین کو خالص کر لیں, کسی اور سے مغلوب نہ ہوں, تو اللہ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی آج کی سیشن کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی کا طلبگار ہوں, اور اگر اچھائی جو ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ای میل کے ذریعے, کومنٹس کے ذریعے, ہمارے پرسنل نمبرز پہ آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ سوال کا جواب دیا جائے گا, اور اس خیر کے پیغام کو جتنا ہو سکے آگے پھیلاتے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.